warm welcome to Zunaira Azhar Official. Whereas पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है. इफ़ यू डू रिमेंबर तो स्टेट बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो फंड्स फराहम करे इलेक्शन कमीशन को. और स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल्स चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए थे उन्होंने कहा था कि ये इतना आसान प्रोसीजर है और जिस अकाउंट की वो बात कर रहे थे वो अकाउंट इतना रेडिली अवेलेबल है कि बाय मंडे मैक्सिमम, इस वीक का जो मंडे गुजरा है यानी कल, हम आपको ये फंड्स फराहम कर सकते हैं. बट फास्ट फॉरवर्ड, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का नेक्सस और इसके अलावा पीडीएम का इस वक्त इन्फ्लुएंस और वो कुव्वतें जो नहीं चाहती इलेक्शंस हों उनका इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह नज़र आया कि एकदम से एक दफ़ा फिर बॉल फेंक दी गई पार्लियामेंट की कोर्ट में और स्टेट बैंक को साइड पे कर दिया गया. इन अदर वर्ड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर करता है तमाम इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करने का, सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर्स को, उसको वायोलेट किया गया और पीडीएम गवर्नमेंट इज़ मेकिंग श्योर कि इलेक्शंस किसी तरह ना हों. हुआ यूँ कि इलेक्शन कमीशन, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी. ये रिपोर्ट के बजाय असल में फ़ंड्स रिलीज़ होने थे, लेकिन उस दौरान जो कुछ हुआ, जो टग ऑफ वॉर चल रही है बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस जान के, वो कंटिन्यू की और आज उसका ये हमने आउटकम देखा. इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें तो फ़ंड्स ही मुहैया नहीं किए गए. वजारत ख़जाना के हुकाम ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और वजारत ख़जाना की फ़ंड्स से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी ख़जाना हामिद याकूब शेख ने जमा कराई. वजारत ख़जाना की रिपोर्ट में वफाकी काबीना के फ़ैसले और पार्लियामेंट को मामला भिजवाने की तफसीलात भी शामिल हैं. इसके अलावा वजारत ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट में फ़ंड्स के ट्रांसफ़र करने पे कुछ लीगल नोट्स भी शामिल किए और स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में रकम की मुंतकली ना होने की वजूहात शामिल की. रेड टेपिज्म जिसकी मैं बात कर रही थी, ये मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स होती हैं इंस्टीट्यूशंस की. जब वो डिस्करेज करना चाहते हैं किसी एक्शन को, तो जिस तरह आम पब्लिक ऑफिस में वो आपको रोज़ एक नई डेट दे देते हैं कि आप कल आएँ, आप परसों आएँ, अब फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आएँ, अब फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आएँ. तो बेसिकली इंटेंट ही नहीं होती जब किसी इंस्टीट्यूशन की काम करने की, तो वो इस तरह के हीले बहाने बनाता है. एंड इन दिस केस पार्लियामेंट ने डायरेक्ट इस वक्त ब्यूरोक्रेसी को लगता है ये ऑर्डर किया है कि या आप पार्लियामान को चूज़ कर लें, पॉलिटिशियंस के साथ खड़े हो जाएं, या फिर आप जुडिशरी के ताबे हो जाएं. देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. और कॉन्सिक्वेंसेस एक ब्यूरोक्रेट के लिए क्या होते हैं? वी ऑल नो दैट ट्रांसफ़र्स हो जाती हैं, पोस्टिंग्स हो जाती हैं, कई दफ़ा टाइम से पहले उन्हें रिटायर भी कर दिया जाता है. तो इस वक्त शायद ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपनी जॉब सेव करनी है या उन्होंने आइन के ताबे होना है. चीफ जस्टिस से इंटेलिजेंस सरबराहान की भी मुलाकात हुई है. पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के मामले पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस से मुलाकात की है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर जजेस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान ने जो मुलाकात की उसमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा भी शामिल थे. गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई, 3 घंटे जारी रही और इसके अलावा इसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी चीफ जस्टिस के हमराह मौजूद थे चैम्बर में. वज़ीर आज़म समेत ज़िम्मेदारों को 5 ईयर्स के लिए नाअहल किया जाए. एतजाज़ अहसन ने यह कहा है जो भी, क्योंकि आज का दिन अगर शामिल कर लें तमाम डेट्स एक एक करके निकलती जा रही हैं. जब स्टेट बैंक को कहा गया कि आप फंड्स फराहम करें, जब इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि मेक श्योर इलेक्शंस हों, फिर एक 90 दिन से ऊपर की डेट भी दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कीपिंग इन माइंड कि चलें देर तो पहले हो ही गई है तो थोड़ा सा और लीवे दे दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन एक एक करके क्योंकि सारी डेट्स गुजर गई हैं और बड़ी क्लियर इंटेंट नज़र आ रही है पीडीएम गवर्नमेंट की कि वो इलेक्शंस नहीं कराना चाहती, तो एतजाज़ अहसन ने ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि वज़ीर आज़म समेत जिम्मेदारों को 5 साल के लिए नाअहल किया जाए. इसके अलावा आप ये भी नोट करें कि हुकूमत साफ अल्फाज में भी धमका रही है ब्यूरोक्रेसी को, अदलिया को. उसके अलावा पार्लियामेंट के फ्लोर को भी मुस्तकिल यूज़ कर रही है चीज़ों को डिले में डालने के लिए. और चीफ जस्टिस अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं भी लेते तो पैगाम यही जाता है कि तमाम स्टेट एक तरफ और हुकूमत के हाथ में, और वो इंस्टीट्यूशन एक तरफ जो किसी भी तरीके से वो करने की कोशिश करे जो गवर्नमेंट नहीं चाह रही. चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होंगे अगर वो
اسپیشلی اس ملاقات کے بعد جو کہ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے ان سے کی ہے. اور ہم بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے آ کے پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بتایا کہ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں ہونے جا رہا، بلکہ ہم جو آن گوئنگ ٹیررزم کے خلاف اور ملیٹنسی کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں اسی کی کنٹینویشن کی بات ہوئی تھی. تو یہ جو ملاقات ہے چیف جسٹس کی ایجنسیز کے لوگوں کے ساتھ، بلکہ ایجنسیز کے سربراہان کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک رہے گا. چاہے چیف جسٹس ڈیسائیڈ کریں کہ الیکشنز ہونے ہیں اور گورنمنٹ کو کرانے پڑ جائیں، یا وہ خود پیچھے ہٹ جائیں اس ٹانس سے، یا اس کو ڈیلے کر دیں سپٹمبر تک جب ان کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے. یہ جو اتنی اوپن ملاقات چیف جسٹس کی ہوئی ہے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان سے، یہ کیونکہ اوپنلی ہوئی ہے، رپورٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کے کنٹینٹس کا ہمیں نہیں پتہ، تو دس از گوئنگ ٹو کریٹ اے لاٹ آف ایمبیگوٹی. اینڈ اف نتھنگ ایلس تو یہ تو کنفرم کرتا ہے کہ ملک کی سیاست میں، ملکی فیصلوں میں، جو سیاسی فیصلے ہیں اس میں ابھی تک شاید ہمارے انٹیلیجنس ادارے اور ملٹری کی انٹرونشن ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی جہاں پر عمران خان خود سے پیش ہوئے. وہاں پہ جو مکالمے ہوئے ٹی وی پہ 2-3 ٹکرز پہ میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کہے بھی لگائے جا رہے تھے. اس میں کئی سیریس کوسچنز بھی ریز کیے عمران خان نے. جج صاحبان نے ان کو کہا کہ یہ باتیں ہم پہلے سن چکے ہیں، کچھ نیا پریزنٹ کریں ہمارے سامنے. تو کوسچن مائنڈ میں میرے صرف یہ آ رہا تھا کہ کیا اس طرح کا ڈائلاگ ہم نے ججز اور نواز شریف کے بیچ میں دیکھا تھا، یا ہم نے کسی اور ماضی میں وزیر اعظم، کسی اور اس قد کے لیڈر جو کہ عمران خان ہیں، کیا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوڈیشری ان کو بلا کے جب وہ اپنے بیل کے لیے گئے ہوں تو اس طرح کے کوسچن آنسرز کر رہی ہو؟ تو دا آنسر از نو. کچھ لوگوں کو تو آپ جیل سے ڈائریکٹ بھیج دیتے ہیں، بلکہ وہ جیل بھی صرف ایک سمبولک ورڈ رہ گیا ہے. جس قسم کے گیسٹ ہاؤسز میں اور جہاں پہ بڑے بڑے لوگ اسٹے کرتے ہیں وہ جیل تو کہیں سے بھی نہیں ہوتی، اور وہاں ان کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ایک قیدی کے لیے تو بالکل نہیں ہوتی. سو وہ جو ایک ایلیٹس کے لیے ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اگر وہ جیل چلے بھی جاتے ہیں تو کچھ کو تو وہیں سے ڈائریکٹ فلائٹ پہ بورڈ کر دیا جاتا ہے ٹو لیو دا کنٹری، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آتے ہیں. یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نواز شریف. اور اسی طرح کچھ ان کی اگر اور خاندان کے لوگوں کی بات کر لیں تو ان کو ٹرے میں رکھ کے پاسپورٹ پیش کر دیا جاتا ہے. اور کہاں عمران خان ہیں جو اپنی بیل کے لیے ہر عدالت میں جا رہے ہیں، اگر جائیں تو مسئلہ، اگر نہ جائیں تو مسئلہ. تو یہ ایک ملک کا مذاق بن رہا ہے، کیونکہ ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹس اباؤٹ اے لیڈر. سمبولک چیز ہے کہ اس ملک میں پاپولر لیڈرشپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. عمران خان کے خلاف جو کیسز درج ہو رہے ہیں اس پہ ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ایک کے بعد ایک کیس درج ہو رہا ہے. پنجاب میں عمران خان کے خلاف 80 کیسز درج کیے گئے ہیں. عدالتیں پولیس کے اختیارات کے غلط استعمال کو روک سکتی ہیں. ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران کوئی آپریشن ہو سکتا ہے. 5 دن کے لیے ہمیں ریلیف دے دیں کیونکہ 5 دن کے لیے عدالتیں اور انصاف کے دروازے بند ہوں گے. جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ انصاف کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور سرکاری وکیل نے کہا کہ درخواست گزار ایک ایسا ریلیف مانگ رہا ہے جس کی بنیاد صرف خدشات ہیں. اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی آپریشن صرف خدشات کی بنیاد پر پلان نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی پلان کیا گیا ہے، لیکن مختلف کیسز میں JITs بنی ہوئی ہیں. اگر شواہد سامنے آتے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کریں گے. The thing is ہم لوگ اتنے انسینسٹیو لوگ ہیں من حیث القوم کہ جب کوئی شخص رپورٹ کرتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ارشد شریف سے بڑی کلاسک اگزامپل اس چیز کی کوئی نہیں ہو سکتی. اور جتنے لوگ جن کے اوپر ملٹیپل مقدمے درج ہوئے، جن کو ملک چھوڑنا پڑا، جن کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑیں، جن کو اپنی فیملیز میں ایسی سیکریفائسز دینی پڑی ہیں کہ وہ ساری عمر اس ٹراما سے نہیں نکل پائیں گے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. لیکن جو بھی اسٹیٹ آپریشن کا شکار ہوتا ہے، جب وہ شکایت کرتا ہے تو اس کا اسی طرح مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ صرف خدشات کی بنیاد پہ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ ملک ہے جہاں پہ اگر آپ کو خوف ہو تو آپ یو آر آن یور اون، آپ اپنا انتظام خود کر لیں. اسٹیٹ، پولیس، کوئی ادارہ آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے. تو جہاں پر ہیومن انسیکیورٹی کا یہ عالم ہو، وہاں پر میرے خیال ہے عمران خان کو ایک مثال بنا کر پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس ملک میں جو لوگ واقعتاً بیٹھ کے سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا از اٹ ورتھ اٹ
کیا ایسے ملک کے لیے جہاں پر آپ کی جان کی کوئی پرواہ نہ ہو، جہاں پہ آپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہ ہو، جہاں پہ عدالتوں میں صرف بڑے بندے اگر آپ ہیں، آپ کوئی لیڈر ہیں تو شاید آپ کی بات سن لی جائے، اگر آپ عام صحافی ہیں، کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، تو سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا ہم یہاں پر محفوظ ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں، ایک بہت مشہور انگلش ناولسٹ نے لکھا تھا کہ نو بڈی از سیف انٹل ایوری ون از سیف. تو یہ جو سیفٹی ہے یہ ہیومن سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے، یہ سب کا حق ہے سیف فیل کرنا. بہرحال جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ اگر درخواست گزار ضمانت پر ہیں تو پھر آپ انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ عید کے دنوں میں کچھ نہیں کریں گے. بہرحال عمران خان نے روسٹرم پہ آ کے کہا کہ مجھے کنفرم ہے یہ ایکشن لیں گے، میں نے شیورٹی بانڈ بھی دیا تھا اور اسلام آباد گیا، اس کے باوجود انہوں نے پیچھے سے میرے گھر پہ حملہ کیا. مجھے اطلاع ہے کہ انہوں نے میرے گھر پہ ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو جسٹس انوار الحق نے کہا کہ اپنی اپنی دفعہ ہر کوئی تشدد کرتا ہے، عید کا موقع ہے ایک دوسرے کو گلے لگا کے ملیں. یہ صرف ڈائلاگ کی حد تک تو باتیں اچھی لگتی ہیں کہ عید کا موقع ہے یا رمضان کا موقع ہے، لیکن آپ پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وی ہیو نیور کیم ٹوگیدر، ہم کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں میں، اور ملکی فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے تو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے. اگر اکٹھے ہوئے تو صرف اپنے اپنے انٹرسٹ کو، اپنے سٹیکس کو، اپنے ٹینیور کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو صرف پرولونگ کرنے کے لیے، اپنے ہولڈ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. ادروائز یہ ٹریٹس انفارچونیٹلی اینڈ لیٹ می بی ویری بلنٹ، یہ ہماری قوم میں نہیں پائی جاتی. اس کے علاوہ جتنی بھی دفعہ عمران خان کے اوپر ضمانت ہونے کے باوجود اٹیکس ہوئے ہیں، یا جتنی دفعہ بھی عدالت کی ایسی وائلیشن ہوتی ہے جس میں کسی شخص کے پاس ضمانت ہوتی ہے اور اس کے باوجود اسے گرفتار کیا جاتا ہے یا ہراس کیا جاتا ہے، تب عدالت کون سا بہت ایکشن میں آتی ہے، تب عدالت کیا کر لیتی ہے. تو نہ عدالتیں انٹرسٹڈ ہیں ان پرووائڈنگ جسٹس اینڈ سیفٹی ٹو دا سٹیزنس، نہ یہ نظام انٹرسٹڈ ہے. اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا وی آر آن آر اون. اس کے علاوہ عمران خان کے لیے ایک اور مشکل جو کھڑی ہوئی بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اور بشرا بی بی کے خلاف جو عدت کا کیس ہے اس میں مستقل ایک سمیئر کیمپین ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور میرے خیال ہے یہ عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو ہمیشہ ان کے اپنے قریبی لوگ ہی نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے مفتی سعید ہوں یا اون چودھری ہوں. اب کہا جا رہا ہے کہ اون چودھری جو ہیں وہ بہت کلیدی رول پلے کریں گے، وہ تیسرا گواہ بن رہے ہیں عدالت میں، اور ان کا بیان قلم بند کرانے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے. بہرحال when you are a leader then you are a leader. اور اس وقت بہت زیادہ لیڈرشپ ٹریٹس جو ابھی تک ڈسپلے پہ ہے عمران خان کے، کہ وہ کریجسلی فیس کر رہے ہیں سب کو. تو لیٹس سی کہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. نور مقدم کیس میں جو قاتل ہے ظاہر جعفر، اس نے 23 اعتراضات اٹھا دیے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو یہ مرڈر ان کولڈ بلڈ اس شخص نے کیا تھا، ظاہر جعفر نے، یہ بھی ان کی ہمارے ہی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو اتنا ڈیو ٹرائل دیا جا رہا ہے، ورنہ جو شواہد موجود تھے، ورنہ جو کچھ ہوا، جس طریقے سے چیزیں سامنے آئی تھیں، اس میں اس کیس پہ اب تک عمل درآمد اس کے فیصلے پہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا. ظاہر جعفر نے نور مقدم قتل کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھنے کو چیلنج کر رکھا ہے. ٹرائل کورٹ نے سزائے موت کو برقرار رکھا تھا. جس طریقے کا یہ ایک کلاسک کیس بنا جس کو پورے ملک نے پرسو کیا، آئی ایم پریٹی شیور کہ کیونکہ وہ ایک امریکن سٹیزن بھی ہے ظاہر جعفر، اور اس کی فیملی ایک بہت انفلوئنشل فیملی ہے، اگر یہ سوشل پریشر نہ ہوتا تو یہ ابھی تک نواز شریف کی طرح کسی فلائٹ میں بیٹھ کے آرام سے US سے جا چکا ہوتا. یہ جو ابھی تک یہاں موجود ہے اور عدالتیں مجبور ہیں اس کو سزا دینے پہ، وہ صرف سوشل پریشر کی وجہ سے ہیں. نور مقدم کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی، سوشل میڈیا پہ پریشر ماؤنٹ کیا گیا. آئی پرسنلی نو پیپل جنہوں نے جسٹس فار نور کے نام سے پیجز بنائے، اکاؤنٹس بنائے، اور وہ مستقل اس پہ فالو اپس دیتے رہے. تو ان کو سلام ہے جنہوں نے ابھی تک انصاف کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ نظام کے اوپر باتیں کرنے لگیں تو وہ باتیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں، ہماری کوئی ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ صرف یوں لگ رہا ہے کہ جو ان کا وکیل ہے شاید وہ پیسے بنانے کے لیے ان کو امید دلا رہا ہے کہ کسی سٹیج پہ شاید وہ بچ جائے، ورنہ اس کیس میں جتنا کلیئرلی ایک دفعہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے اس کا چینج ہونا بہت ہی مشکل ہے. کچھ اور خبریں جو میرے سامنے آئی ہیں ان میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ
جاوید لطیف نے قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ اگر نواز شریف کے بغیر الیکشن ہوئے تو خون کی لکیر کھینچ دی جائے گی جو نہیں مٹے گی. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جماعت اسلامی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے لیاقت بلوچ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. 4 رکنی کمیٹی میں لیاقت بلوچ کے علاوہ پروفیسر ابراہیم، امیر العظیم اور کیسر شریف شامل ہوں گے. کل ایک انٹرویو چل رہا تھا سراج الحق کا ایک چینل کے اوپر، اور اس میں ان سے کوسچنس کیے جا رہے تھے کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے، آپ کس اتھارٹی کے تحت، کس شیورٹی کے تحت ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فرض کریں کہ کوئی چیز طے بھی ہو جاتی ہے تو کیا آپ اتنے اسٹرانگ میڈیٹر ہیں کہ آپ کی بات کو دونوں سائڈز مانیں گی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا، اور جتنا ڈپلومیٹک آنسر آپ ایک سیاستدان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انہوں نے وہی دیا کہ ملک کے مفاد کے لیے، قوم کی مفاد کے لیے ہماری جماعت یہ کرتی رہی، ہماری جماعت وہ کرتی رہی. تو دس از جسٹ اندر فکشن آئی وڈ سے ایٹ پلے اسکرینس کے اوپر، صرف میڈیشن کی کوشش. اسی بہانے جماعت اسلامی تھوڑا سا ریلیونٹ بھی فیل کرے گی، کیونکہ ادروائز تو دے آر نو مور ریلیونٹ ان پاکستانی پالیٹکس. تو یہ ایک اور ڈھکوسلا ہے. اور جاوید لطیف کی جو لینگویج ہے ان دا نیشنل اسمبلی کوئی نئی نہیں ہے. مریم نواز یہی زبان استعمال کرتی رہی ہیں، پوری فیڈرل کیبنٹ یہی زبان استعمال کرتی رہی ہے، نہ صرف انسٹیٹیوشنز کے خلاف بلکہ سرخ لکیر کا تو ڈائریکٹ مطلب اگر کوئی سیریس لینا چاہے کسی مہذب معاشرے میں تو وہ تو جا کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے ان اینی کورٹ آف لا، ان دا پارلیمنٹ، کہ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ کوئی بلڈ شیڈ ہوگا؟ کیا عمران خان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر فروغ دے رہے ہیں بغاوت کو اور نوجوانوں کو آپ خراب کر رہے ہیں، تو کیا ان سے بھی یہ کویسچن نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہ سرخ لکیر کی جو بات کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس کے علاوہ اور ساری کوششیں ہو رہی ہیں تمام عہدے داران کو اور تمام انسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کرنے کی، جس میں ایک صدر کا عہدہ بھی شامل ہے. سپریم کورٹ میں صدر عارف الوی کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عارف الوی صدر کے عہدے کے اہل نہیں رہے. سپریم کورٹ صدر مملکت کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کرے. سو دیز آر دا اسٹیٹ آف افیئرز. تقریباً ملک میں عام انتخابات سے قبل ضمنی الیکشنز کی جو ڈیڈ لائنز تھی وہ گزر چکی ہیں. حکومت کی روش میں کوئی فرق نہیں آیا. چیف جسٹس ابھی تک کسی حد تک اسٹینڈنگ پہ ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہے ہیں ایز اے چیف جسٹس، اپنی پاورز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک ریسٹرینٹ کے ساتھ. بٹ اٹس اسٹل اے لاٹ آف انسرٹنٹی. اور پھر عید آ جائے گی، اس میں کچھ دن گزر جائیں گے، آف کورس سارے چھٹیوں پہ چلے جائیں گے. لیکن اگر کسی ایک رات میں کسی ایک شخص کو بچانے کے لیے عدالتیں کھل سکتی ہیں تو آئین کو بچانے کے لیے یہ جو عید ہے اس کو اتنی امپورٹنس دینا کیا مناسب ہے کہ سب کچھ بند کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں، عید سیلیبریٹ کریں اور پھر واپس آئیں گے اور پھر دیکھیں گے؟ تو یہ تو پرائیورٹیز کی بات ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ آئین کتنا مقدم ہے اس ملک میں، اور ایک ہینڈ فل آف پیپل کس طریقے سے اس کو مستقل وائلیٹ کر رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. I'll see you tomorrow.